बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो लॉन्ग मार्च किया जाना है, अब उसका हतमी शेड्यूल जो है वो दे दिया गया है। ये हतमी शेड्यूल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल ज़रदारी की जानिब से मंजूरी के बाद इसे जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है और इस हतमी शेड्यूल के तहत इस मार्च का आगाज़ 27 फरवरी को मज़ार क़ायद से होगा और उसके बाद बरास्ता ठट्टा ये सुजावल से होते हुए पहले दिन बदीन पर ये मार्च क़याम करेगा। तकरीबन 10 दिन में ये काफ़िला जो है अवामी मार्च का ये इस्लामाबाद पहुँचेगा और उसके बाद वहाँ पे एक जलसे पे इसका यानी इख्तिताम किया जाएगा। किस तरीके से इस मार्च को मैनेज किया जा रहा है, जबकि 26 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी घोटकी से एक लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी गई है। आया कोई ऐसा ख़तरा तो नहीं कि ये दोनों मार्च जो हैं ये किसी तरह बीच में आपस में एक दूसरे से टकराएं? इस पर भी बात करेंगे। और महंगाई की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, जो आज भी कराची प्रेस क्लब पे 2 बजे एहतजाज किया गया और मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने इस एहतजाज किया गया था उससे तकरीरें भी की। मेरा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं जनाब जाम शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जाम शब्बीर साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। जाम शब्बीर साहब, अब जबकि जो लॉन्ग मार्च है आपका अवामी मार्च, इसका शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया हतमी तौर पर मंजूरी के बाद, चेयरमैन की आपकी मंजूरी के बाद जारी कर दिया गया है। 10 दिन का सर ये तवील मार्च है और अवामी मार्च जो है उसमें इतने लोगों को मैनेज करना, उनकी रिहाइश का, उनकी तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनका ख्याल रखना, किस तरह मैनेज किया जाएगा सर? आप नहीं समझते 10 दिन की तवील मुसाफत है? क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगा, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम के हकूक़ की बात की है और अवामी इश्यूज पे हमेशा जो है उन्होंने सियासत की है। तो इस तरह के धरने या जो अवाम के जो लॉन्ग मार्च जिसमें अवाम इकट्ठी हो, पाकिस्तान पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं, क्योंकि पार्टी का वर्कर जो है हमेशा उसने जब भी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट किया है तो वो अपने दिल से उन्होंने खुद किया है। उन्होंने ना कभी ये चीज सोची है कि हमें आगे जो है वो क्या फेस करना है या हम लोग को क्या मुश्किलात आएंगी। वो वर्कर जो है वो एक सियासी वर्कर एक अपने सोच के साथ आता है, बहुत पक्का जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर है। लाजमी पार्टी ने अपनी तरफ से उनके लिए तैयारियां की हुई है, उनको अपना हर जगह पे सपोर्ट करने के लिए जो भी आ रहा है वो अपनी तैयारी के साथ खुद आ रहा है, क्योंकि ये इशू ऐसा है, ये जो महंगाई का जो अपना आवाम के साथ जुल्म जो इस पर किया गया है, आवाम के साथ हर 15 दिन बाद एक मिनी बजट लाकर, हर 15 दिन बाद जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर, अचाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान पर चढ़ाकर, इसमें तो आप था जो कि बड़ी मुश्किल से इस मुल्क में सरवाइव कर रहा था, आपने उनका सर्वाइवल भी जो है दाव पे लगा दिया है इस वक्त आपकी पीटीआई की गवर्नमेंट ने। तो इसके खिलाफ जो है सब सरापा एहतजाज है, अवाम खुद आना चाह रही है, अवाम तो चाह रही है कि निकले। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्लेटफॉर्म दिया है उन सबको, इसमें तो हर लम्हे फिक्र के लोग जो है वो खुद शामिल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज बरोज आपके पास जो मसले जो अवाम के जो है उनको इश्यूज को उठाने वाली एक ही पार्टी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और लीडरशिप है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। क्योंकि वक्त का तकाजा भी ये है और जो लोगों के साथ जो मसले मसाइल है वो ग्राउंड रियलिटी पे उनके रोजगार के मसले, ये बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े दावे करना जो पीटीआई की हुकूमत जो पहले दिन से कर रही है 4 साल में, इनसे लोगों के पेट नहीं भरते। लोगों के पेट भरते हैं, उनको चाहिए आटा, चीनी, दाल, चावल जो वो अफोर्ड कर सकें। आपका लेबरर जो है आज वो अपना घर दिन का एक दिन नहीं चला सकता। आप ये देखें कि उनकी अपना कीमतें हैं, अपना चीनी की, आपके दालों की, आपके घी की, ये मसले लोगों के, वो चीजें अवेलेबल नहीं है, ब्लैक पे मिल रहे हैं, उनकी होर्डिंग चलती है जो गवर्नमेंट खुद करवा रही है। और उसके बाद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आवाम जो है ये आवाम निकले भी ना बल्कि उल्टा हमें वोट देगी, किस चीज पे इन लोग को वोट देगी? इसकी कारकर्दगी आपके सामने है। इनको समझ आ गया है कि अपना जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ये लोग जो 3-3.5 साल का 4 साल का अरसा इन्होंने निकाला है वो झूठ अब साबित हो गया है, वो इख्तिताम को जा रहा है।
اور یہ لانگ مارچ جو پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس میں ہر لمحہ فکر کے لوگ خود اس میں شامل ہو رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے لوگ جو ہے وہ خود اپنا وہ آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مارچ میں آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جوش اور خروش اس میں کتنا ہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس ظلم کا خاتمہ ہو جو لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا جا رہا ہے مہنگائی کی صورت میں, بدحالی کی صورت میں. لا اینڈ آرڈر کے مسئلے ہو رہے ہیں تو آج آپ یہ دیکھیں کہ لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بھی جو ہے آپ سن رہے ہیں کہ آپ کی پولیس خود کہہ رہی ہے کہ وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ بے روزگاری ہے. وہ بے روزگاری کہاں سے آئی ہے؟ یہ بے روزگاری آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی ناقص پالیسی کی وجہ سے آئی ہے. ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی اپنا کوئی پالیسی نہیں تھی, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا. ابھی تک 6 فائنانس منسٹر آپ چینج کر چکے اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ملک کو جو ہے معاشی حالات ٹھیک کریں. کیسے آپ حالات ٹھیک کریں گے؟ آپ نے 15 دن پہلے, مہینہ پہلے 350 ارب کا بجٹ جو اپنا وہ جو ہے 350 ارب کا نئے ٹیکسز لگا دیے لوگوں کے اوپر. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ پہلی جام شبیر صاحب, سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر اتنے بڑے مارچ کو یعنی مینج کرنا اور پھر ظاہر سی بات ہے صحت کی بڑے مسائل اس وقت کووڈ کے بعد سے موجود ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں. ابھی تک ایس او پیز جو ہیں وہ پوری طرح ختم نہیں کی گئی ہیں. ایک طرف سندھ حکومت جو ہے وہ ایس او پیز فالو کرنے کے لیے کہتی ہے, ریسٹورنٹس میں ڈائن ان پہ پابندی ہے سر, اسکولوں میں اٹینڈنس آدھی چل رہی ہے, اور دوسری جانب جب یہ مارچ کیا جائے گا اس میں لوگوں کی صحت کا خیال رکھنا, ان کی جو ضروریات زندگی ہے, کھانا ہے, اس کا خیال رکھنا. سر یہ تمام چیزیں مینج کی جا رہی ہیں. 10 روز کا بڑا طویل مارچ ہے. ایک تو اسٹریٹ راستہ ہوتا ہے نا کہ آپ سپر ہائی وے یا موٹر وے سے نکلے اور اس کے بعد سیدھے آپ نے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ کے اختتام کیا, لیکن آپ کا مارچ تو مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا, لوگوں کو گیدر کرتا ہوا, یعنی سندھ میں ہی پہلے ایک دفعہ جا کے ٹھٹا کے راستے سجاول سے بدین پہ رکے گا, پھر بدین سے ماتلی کے راستے حیدرآباد, اور حیدرآباد سے پھر حالہ, اور پھر اس سے آگے, یعنی تقریباً تمام شہروں کو ٹچ کرتا ہوا یہ مارچ جائے گا. اس کی وجہ سے مسافت جو ہے وہ 10 دن پر محیط ہے. خالی 3 دن سندھ میں, اس کے بعد پھر پنجاب میں اچھے خاصے دن ہیں. لاہور پہنچتے پہنچتے 4 دن لگیں گے, اس کے بعد 2 دن لاہور سے آگے اسلام آباد کے ہیں. تو سر اتنی لمبی مسافت آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تھوڑی سی لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی؟ 10 دن اپنے گھر بار سے, اپنی چیزوں سے دور رہنا, اپنے معاش سے دور رہنا, کچھ تھوڑا سا ان پریکٹیکل نہیں ہو گیا؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اپنا جب بھی کوئی ایسی سروائیول کی بات ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لیے تو آپ کو پتا ہے وہ وقت ہر چیز داؤ پہ لگا لیتا ہے. یہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. رہ گئی بات آپ یہ کہ بالکل اس کی مسافت اور یہ سارا تو اسی وجہ سے اپنا مختلف پوائنٹس پہ اسٹے کیا جا رہا ہے تاکہ جو بھی لوگ ہیں ان کا ادھر انتظام جو ہے پارٹی کی طرف سے بھی ہے اور لیڈرشپ بھی اس کو جو ہے پراپر طریقے سے مینج کر رہی ہے. تو یہ سفر جو ہے اسی لیے آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دور دیکھا اس چیز کو, تو اس کو مینج بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اچھے طریقے سے ہوگا. اور اس میں جو ہے ہماری لیڈرشپ نے سب سے پہلے اس چیز کو مد رکھتے ہوئے اپنا اس کو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رکھا گیا ہے, کچھ دنوں پہ اور جگہوں پہ مشتمل مین پوائنٹس پہ رکھا ہے تاکہ وہ شہروں کے اندر ہی اور نائٹ پہ جہاں بھی وہ ہو رہا ہے وہ ایسی جگہ پہ جہاں ہر چیز کی فیسلٹی ہوگی, اور پلس ادھر ہم سب انشاءاللہ اپنے ورکر اور ان کی ہر چیز کا جو بھی ہے وہ پارٹی بالکل مینج کرے گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے. اور اپنا بالکل اس چیز کو ہم جی. اچھا جام شبیر صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ نے مارچ کی کال دی ہوئی ہے, اور جس دن یا آپ کی مارچ کی کال کے کچھ دن کے بعد وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے جو ہے وہ گھوٹکی سے مارچ کا اعلان کیا, اور وہ صوبہ سندھ کے صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, ایک بڑی کال ان کی بھی ہے, گھوٹکی سے یہ مارچ جو ہے نا نکالا جائے گا. آپ سر مطلب اس بات کا خیال رکھیں گے کسی صورت یہ دونوں مارچ جو ہیں یہ آپس میں مد مقابل نہ ہوں؟ اس کا کوئی پلان کیا گیا ہے یا پرمیشنز اس طریقے سے دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ دیکھیں سر, یہاں پہ سندھ میں مارچ کی پرمیشن دینا, اس کے روٹ کا تعین کرنا, یہ آپ کی حکومت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے, تو اس کو کس طریقے سے مینج کیا جائے گا؟ سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارا جو مارچ ہے پر امن مارچ ہے. سر پی ٹی آئی والوں کا مارچ آپ نہیں سمجھتے کہ وہ پرامن ہوگا؟ آپ کے خیال میں وہ
نقص عمل کا سبب بنے گا؟ سب سے پہلے تو سامنے جو پولیٹیکل پارٹی اگر ہے تو پولیٹیکل پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب ایک مارچ کا اعلان ایک روٹ میپ بتا دیا گیا ہو تو اس وقت آپ بیچ میں آ کے اگر یہ وہی والی بات ہے کہ الیکشن میں ایک ریلی نکل رہی ہے اور آپ دوسری ریلی سامنے سے لے آئیں جان بوجھ کر، سب سے پہلے تو ان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اتنا بڑی کال جو ہے گوڈسکی نے دی کیسے اس دن پہ جب آپ کا ایک آلریڈی روٹ سے ایک مارچ گزر رہا ہے. دیکھیں یہ تو وہ والی بات ہے کہ فتنے والی بات ہے کہ آپ نان سیریس کی بات کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ پاکستان تحریک انصاف کا مارچ پٹ جائے گا یا لوگوں کی پٹائی ہو جائے گی؟ دیکھیں ہم لوگ تو پورا من ہے، ہم لوگ تو پورا من ہیں، ہمارے ورکرز پورا من ہوں گے، ہماری لیڈرشپ نے بولا پورا من مارچ ہے، ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے اس کو اتنا پولیٹیسائز کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی یہ بولے کہ ہم نے بھی زبردستی وہاں سے گزرنا ہے، تو ایسے ہونا نہیں چاہیے. ان کو بھی میچورٹی دکھانی چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے سیاسی میچورٹی جو کہ شاید تو نظر نہیں آتی مجھے. اگر سیاسی میچورٹی ہو تو ان کو کتنے روکے ہے؟ ہمارا مارچ یہاں سے گزر جائے اس کے بعد وہ خود رکھتے وہاں پہ روڈ ہے، سرکاری روڈ ہے، وہاں سے گزریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اناؤنس کر کے بول دیں ہاں یا تو پہلے انہوں نے مارچ اناؤنس کیا ہو، ہم نے بعد میں کیا ہوتا تو بات ہے. ہمارا مارچ پہلے سے اناؤنس ہے، ہماری روٹ میپ روٹ پلان سارا جو ہے ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے. لیکن سر ممکن تو ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ مارچ آپس میں ٹکرائے، اس لیے کہ جو روٹ لیا جا رہا ہے اگر یہ حیدرآباد کی طرف پہنچتا ہے وہ بھی 26 کو نکل جائیں گے وہاں سے، تو اگر یہ کہیں کوئی اس قسم کے تصادم کا خطرہ ہوا تو کیا حکومت اس بات کو ہر طریقے سے انشور کرے گی کہ دونوں میں سے کسی ایک مارچ کو روکا جائے، دوسرے مارچ کو جگہ دی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آئے؟ بالکل، نے تو ہمیشہ بلیف اسی میں کیا ہے کیونکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ڈیموکریسی میں اور اپنا اس میں ہمیشہ ہم نے یقین رکھا ہے، تو ہم ہر کسی کو حق دیتے ہیں، لیکن اس طرح بھی نہیں جب ایک چیز چل رہی ہے پہلے سے اس وقت جو ہے آپ کی کوشش کریں تو جو ہے اس چیز دے رکھے ہیں اور اس کو انشور کریں تو بالکل کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو اور ہمارے ورکرز یا وہ کوئی بھی ایسے جوش جذبات میں نہ آئے، کیونکہ ہم نے پہلے بولے ہمارا پرامن مارچ ہے، ہمارے ورکرز پرامن رہیں گے، ہم خود کو اس چیز کو جو ہے انشور کریں گے، تو وہی چیز ان پہ بھی آتی ہے اور تب تک ابھی بیچ میں ٹائم ہے، انشاءاللہ ایسی پالیسی فریم ہو جائے گی اور گورنمنٹ اس چیز کو تو اسی کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو بالکل وہ کر لیں گے فارمولیٹ. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جام شبیر صاحب، آپ نے پروگرام کی وقت نکالا. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر پروونشل اسمبلی جام شبیر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے متوقع دورے کے حوالے سے جو کہ کیا جائے گا کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے عارضی مرکز بہادر آباد کا. اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ہمراہ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور دیگر سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ان کے ساتھ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحفظات ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی. ساتھ ساتھ کراچی میں جاری ترقیاتی منصوبے جو وفاقی حکومت کی جانب سے جن کا آغاز کیا گیا ان کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سینٹ الیکشنز میں جی ڈی اے اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے گئے، لیکن ایک کنٹروورسی کریٹ ہوئی جب متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما بھی رہے ہیں مختلف ٹکٹ سے، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں، خواجہ سہیل منصور، جب انہوں نے سینٹ کی نشست کے لیے جب یہ کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے تو پھر اس وقت ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی کیونکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں، اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ سہیل منصور کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی وہ جو الیکشن کمیشن گئے تو اپنی ذاتی حیثیت میں گئے، اس امر کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف میں کہ اس سینٹ الیکشن پہ کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے جس پہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، سینٹ کی ایک سیٹ پر فیصل واڈا کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کی وجہ سے یہ سیٹ خالی ہوئی، اور اس پہ جی ڈی اے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ٹی ایل پی کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل نہیں کیے گئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 5 کاغذات نامزدگی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے
3 کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے ہیں. حتمی فہرست جو ہے وہ 21 فروری کو جاری کر دی جائے گی اور یعنی امیدواروں کی ابتدائی فہرست, اور اس کے بعد خالی نشست پر 9 مارچ کو یہ انتخابات جو ہیں یہ متوقع ہیں. بہرحال ناظرین, اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمارے ساتھ اس وقت آن لائن موجود ہیں رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جناب ساجد احمد صاحب. السلام علیکم ساجد بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام میں. سر ایک تو میرے خیال میں اب آپ کی شکایات اور جو پارٹی کی وفاقی حکومت سے جو گلے جو شکوے ہیں شاید ان کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ مارچ کے آغاز میں دورہ کریں گے ایم کیو ایم کے آفس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. وعلیکم. دیکھیے ویسے تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ تقریباً 4.25 سال ہونے کو جا رہے ہیں موجودہ گورنمنٹ کے, اور اس کے مدنظر پاکستان نے جو سندھ کے کراچی کے وزٹ کیے مشکل سے میرے خیال میں 5, 6, 7 وزٹ ہوں گے اس 4.25 سال کے دوران. جبکہ چلیں وہ ہمارے لیے نہیں آتے, لیکن ان کی 14 ایم این ایز یہاں سے قومی اسمبلی کے کراچی سے جیتے ہیں, جتوائے گئے ہیں. صوبائی اسمبلی کے اراکین بھی یہاں پر ان کے موجود ہیں, اور ان اراکین کے بہت زیادہ میرے خیال میں تحفظات ہیں. کچھ لابنگ بھی بیچ میں دیکھنے میں آئی, ٹی وی پر سننے پہ آئی, دیکھنے میں کچھ چیزیں آئیں, پڑھنے میں کچھ آئیں کہ بھائی یہاں کے جو ان کی قومی اسمبلی کے اراکین ہیں سخت نالا ہے موجودہ گورنمنٹ کی پالیسیز سے, اسپیشل کراچی کے حوالے سے. تو موسٹ ویلکم, کراچی آئیں, آ کر ایم کیو ایم کے مرکز ہیں, کیونکہ ایم کیو ایم نے سمجھے ایم کیو ایم اس وقت مین جماعت ہے موجودہ گورنمنٹ کا جو پارٹ ہے, اور بہت اہم رول پلے کیا ہے. اس کی 7 سیٹیں قومی اسمبلی کی. اگر آج ایم کیو ایم پاکستان بالکل سر گنتی پوری کرتی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ مارچ کے آغاز میں جو تاریخوں کا انتخاب کیا گیا ہے, کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری قیادت اور تمام مشینری جو ہے وہ اس وقت لانگ مارچ میں مصروف ہوگی؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا ایک کی جانب سے جو لانگ مارچ کیا جا رہا ہے وہ کراچی پہنچنے والا ہوگا. سر کیا مطلب اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے ابھی تک آپ کو ڈیٹ کی کوئی کنفرمیشن دے دی گئی ہے, یا یہ ذرائع کی جانب سے خبر اڑا دی گئی ہے تاکہ آپ لوگ بھی تھوڑا مطمئن رہیں اور اس امید پہ رہیں جس پہ دنیا قائم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جلد آپ کے پاس تشریف لانے والے ہیں؟ نہیں, ایسی کوئی کنفرمیشن میرے پاس تو ہمارے پاس نہیں ہے. میرے پاس نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم پارٹی کے ہائی کمان سے ان کی بات چیت ہوئی ہو یا ان کے علم ہو, لیکن بہرحال فی الوقت ایسا کچھ بھی ہے نہیں ان کے وزٹ کے حوالے سے. اور بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں, کراچی میں کام کریں, اپنے جو وعدے 11, 14, 15 روپے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس کو پورا کریں. اور میرے خیال میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بیش بھا اضافہ ہے, اور ریزن اس کو دینا کہ ٹھیک ہے پورے ورلڈ کے اندر یہ سچویشن ہے, صورتحال ہے, مہنگائی کی صورتحال ہے. لندن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے مہنگائی کے اندر, اور دنیا کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر سخت مہنگائی مختلف دنیا کے ممالک میں ہے. لیکن موجودہ گورنمنٹ نے چلے مہنگائی تو آج یہ اسٹارٹ ہوئی ہے, گزشتہ 1-1.5 سال سے چیزیں اپ ہو رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے, مختلف چیزوں کے پرائز رائز ہو رہے ہیں, لیکن موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز رہی ہیں گزشتہ 4 سال کے دوران خیال میں ان کے اپنے ووٹر سپورٹر ہی ان سے کٹ گئے ہیں. اور اس کی واضح مثال ابھی گزشتہ دنوں جو کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے اس کے اندر جس طرح کی پذیرائی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. میرے خیال میں یہ کوشچن مارک ہے ان کے لیے, اور ان کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ مستقبل میں ان کے نمائندے اگر ووٹ لینے لوگوں کے پاس جاتے ہیں 2023 کے الیکشن میں. بالکل سر, اس وقت جو سچویشن ہے مہنگائی کی اور باقی چیزوں کی, لوگ ناخوش ہیں, پریشان ہیں. پی ٹی آئی کے بہت ہارڈ کور سپورٹرز یا ووٹرز جو ہیں وہ بھی اس وقت پارٹی سے نالا ہیں سر, ناراضگی بہت ہے. دوسری جانب وفاقی وزیر علی زیدی کو جب سے سندھ میں پی ٹی آئی کا صدر بنایا گیا اس کے بعد سے کچھ پارٹی میں اندرونی طور پہ بھی سیاست چل رہی ہے, بڑے لوگ مستعفی ہوئے ہیں پارٹی سے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے ڈسپلن کی وجہ سے جانی جاتی تھی, لیکن شاید 22 سے پہلے جانی جاتی تھی. اس کے بعد سے سر اب آپ کی ایک رہنما جو ہیں وہ جا کے سینٹ کی یعنی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ بھی کہتے ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں گئے ہیں. سر کیا ماجرا ہے؟ دیکھیے میں نے بھی یہ آپ سے ابھی جو آپ نے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتائی, میرے علم میں آئی ہیں چیزیں, اور بالکل اگر دیکھیں پارٹی
کسی کو ٹکٹ دیتی ہے تو اس کو پارٹی اون کرتی ہے باقاعدہ طور پر. ابھی گزشتہ دنوں جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تھے اس میں مختلف لوگوں نے گئے, فارم انہوں نے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے, پارٹی کی ہدایت کے مطابق ہی سب نے لیے تھے فارم, اور میرے خیال میں پارٹی کی ہدایت ہی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے, اور پارٹی سے ہٹ کر تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن بہرحال میرے علم میں زیادہ چیزیں نہیں ہیں اس حوالے سے نا. اچھا, تو سر مطلب اس پہ آپ یہ نہیں کہنا چاہیں گے کہ مطلب یہ جو چیز جو ہوئی, کیونکہ پارٹی کی جانب سے تو سر یہ کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی ذاتی حیثیت میں ضرور گئے ہیں, لیکن دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ نہ لینا سینٹ الیکشن میں, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کسی بھی الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے؟ کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس دفعہ جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا جائے گا؟ دیکھیے ویسے بھی ڈاکٹر صاحب یہ سیٹ تو نکلنی ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, اور اس پر ابھی جب جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے, ووٹنگ کا وقت آئے گا تو صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم کے جو ہیں نمائندے وہ کس کو اس میں ووٹ کریں گے سینٹ کے الیکشن میں. اور وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ٹائم ہے اس میں, ابھی تو کاغذات لینے کا ٹائم ہے, پھر جمع کرانے کا ٹائم ہوگا, پھر اسکروٹنی ہوگی, اس کے بعد کوئی پارٹی جو جن پارٹیز کے لوگ کھڑے ہوئے اناؤنسمنٹ ہوگی, اس کے بعد کہیں جا کے یہ ووٹنگ کا سلسلہ اسٹارٹ ہوگا. ابھی اس ٹائم ہے, اور آگے چل کے میرے خیال میں صورتحال واضح ہو جائے گی کہ ایم کیو ایم کس کو اس میں سپورٹ کر رہی ہے اور کیا وجوہات ہیں کہ اپنا نمائندہ اس میں کھڑا نہیں کر رہے. چند دن میں واضح ہو جائیں گی. ابھی تو لوگ جا کے لینا شروع ہوئے ہیں کاغذات, تو یہ اس کا بھی ٹائم پیریڈ ایک ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایم کیو ایم کسی کو آن کرے, کسی کو کہے کہ آپ جا کے کاغذات لیں وہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور اس کو سبمٹ کرائیں. اس کا بھی لمبا پروسیس اب ہے, ابھی ٹائم ہے اس میں نا, تو اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہو جائیں گی میرے خیال میں نا. ٹھیک ہے. اچھا سر, کراچی میں جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, ایک صحافی کو دن دہاڑے جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا, جس طریقے سے اس وقت اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں, سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس پہ کیا تشویش رکھتی ہے, کس طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا جائے گا؟ کراچی شہر میں لوگوں کی جان و مال جو ہے نا محفوظ نہیں ہے. لیکن اس ایک سال کے دوران تقریباً 11,000 ڈکیتی, چوری کی, رابری کی وارداتیں ہوئی ہیں اس شہر کے اندر, اور تقریباً 13 سے 14 سے 15 لوگ اس میں مارے جا چکے ہیں. اور پھر جو سندھ کا وزیر داخلہ ہے اس کا جو اس کو وہ منسٹری بھی میرے خیال میں سی ایم سندھ کے پاس ہے, داخلہ کی منسٹری بھی سی ایم سندھ کے پاس ہے. تو میرے خیال میں ان کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں, اور ان کو ذمہ داریاں کیا, ان کو بھی 14 سال ہونے والے ہیں اس سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو رول کرتے ہوئے, اور پیپلز پارٹی نے ذمہ داری کا مظاہرہ میں سمجھتا ہوں کیے نہیں. شروع سے ایم کیو ایم پاکستان چلاتی ہوئی آ رہی, کہتی ہوئی چلی آ رہی. دنیا کے اندر یہ چیزیں نافذ ہیں, رائج ہیں کہ کمیونٹی پولیس سسٹم ہوتا ہے وہاں پر, اور مقامی لوگ اس میں بھرتی کیے جاتے ہیں کہ مقامی لوگوں سے بہتر کوئی زیادہ اس چیز کو نہیں ہو سکتا جرائم پیشہ لوگوں کے افراد کے بارے میں انفارمیشن اور کسی کو نہیں تھی. گزشتہ دنوں ابھی آئی جی سی نے میرے خیال میں اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کراچی کے اندر چوری ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے اس پر غیر مقامی لوگ زیادہ انوالو ہیں. گزشتہ کچھ دن پہلے کچھ لوگ کراچی سے پکڑے گئے, ان کو جو ان کو ہینڈل کر رہا تھا وہ لاڑکانہ یا میرپور خاصے میں بیٹھ کے ہینڈل کر رہا تھا. تو جہاں یہ صورتحال ہوگی تو امن کیسے قائم ہوگا؟ ہم تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ مقامی لوگوں کو عزت دیں, مقامی لوگوں کو پولیس کے اندر بھرتی کریں, ایجوکیشن کے اندر بھرتی کریں, ہیلتھ کے اندر بھرتی کریں. غیر مقامی لوگ یہاں کے جغرافیہ کو نہیں جانتے, یہاں کی زمین, یہاں کے اسٹریٹ کو, یہاں کے یوسیز کو, ٹاؤن کو, ڈسٹرکٹ کو نہیں جانتے, ان کو نہیں پتا, بلکہ وہ خود بھی انوالو ہوتے ہیں جرائم کے اندر. یہاں کا پولیس کے لوگ بھی پکڑے گئے ہیں کچھ دن پہلے جو کہ ڈکیتی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ سب چیزیں چلتی رہتی. میرا خیال میں بہتر یہ ہے کہ مقامی لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کرنا چاہیے تاکہ جرائم کی روک تھام کی جا سکے. بہرحال بہت بہت شکریہ ساجد احمد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ساجد احمد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.